अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-बाद में रखे, आपको हर शर, बीमारी और हर फितने से महफूज रखे। कुरान की हर आयत को समझना, इसका तर्जुमा याद करना, आयत पर अमल करना और फिर इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फरमा दे। आमीन। जी, बताते हैं दूसरों को। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 22 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आज की आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत से है, आयत नंबर 21 से। थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं, फिर आज की आयत से वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। जी, आयत नंबर 21 में था या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा: ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। बच्चों, पिछली आयत में था कि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है उसकी इबादत करो, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत करने का फ़ायदा क्या है? इंसान तक़वा इख्तियार करता है। तक़वा इख्तियार करने का मतलब है बच जाता है। किससे? दुनिया में गुनाहों से और आखिरत में अज़ाब से बच जाता है। ज़ाहिर है जो गुनाह नहीं करेगा वो क्यों आखिरत में अज़ाब भुगतेगा? नहीं ना, बिल्कुल अज़ाब नहीं मिलेगा। और बच्चों, तक़वे के दो मानी हमने याद किए थे। एक था अल्लाह से डरना, यानी अल्लाह के डर से, नाराज़गी का जो डर होता है, गुनाहों को छोड़ देना। और दूसरा मतलब था अल्लाह से मोहब्बत करना, यानी मोहब्बत में नेकियां करना, अल्लाह की पसंद के काम करना, अल्लाह को खुश करने वाले काम करना। करते हैं माशाल्लाह। अब आज की आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हें पैदा किया, ये पिछली आयत में था ना, कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा परदादा सब बड़ों को पैदा किया। आज की आयत में है कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया और तुम्हारे लिए ज़रूरत की हर चीज़, यानी बेशुमार नेमतें पैदा की। बड़ी बड़ी नेमतें क्या हैं? जी, आज उन्हीं का ज़िक्र होगा। बड़ी बड़ी नेमतें हैं ज़मीन जिस पर आप चलते फिरते हैं, आसमान आपके सर के ऊपर, सूरज चाँद तारे भी उसी पर निकलते हैं, बारिश भी बरसती है। जी, बारिश का भी ज़िक्र आज की आयत में। और जब बारिश बरसती है तो क्या फ़ायदा होता है? जी, उसका पानी हम भी पीते हैं, जानवर भी और पौधे भी, ठीक है ना? फिर वो उगते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों, आइए पहले आज की आयत का तर्जुमा याद कर लेते हैं। आयत नंबर 22। अल्लज़ी, वो जिसने, जअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, ला मैंने लिए, कुम मैंने तुम्हारे, अल अर्दा, ज़मीन को, फ़िराशन, फ़र्श, व और, अस्सबा, आसमान को, बिनाअन, छत, व और, अंज़ला, उतारा, नाजिल किया, मिन, से, अस्समाई, आसमान, माअन, पानी, फ़अख़रजा, फिर निकाला, बिही,
ساتھ اس کے، بی میں نے ساتھ، ہی میں نے اس کے، من سے، الثمرات پھلوں، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پسنا، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، و اور، یا حالانکہ، انتم تم، تعلمون تم جانتے ہو۔ جی بچوں، آج کی آیت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ترجمہ ہے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق یعنی پھل پیدا کیے، لہٰذا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ بناؤ، حالانکہ یہ سب تم جانتے ہو۔ جی بچوں، کیا جانتے ہو؟ آئیے شروع سے دیکھتے ہیں اس آیت کو۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ پچھلی آیت میں تھا نا کہ کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور آج کی آیت میں ہے کیوں عبادت کرو؟ کیونکہ اس نے تمہارے لیے بڑی بڑی نعمتیں بنائیں، ہر نعمت بنائی۔ بڑی بڑی نعمتیں کون سی ہیں جن کا آج ذکر ہے؟ آسمان، زمین، بارش، اور پھر بارش سے کیا اگتا ہے؟ جی نباتات۔ نباتات کے معنی ہے جو بھی زمین پر اگتا ہے، درخت، پودے، پھل، اناج، سبزیاں، پھول، سب اللہ نے اگائے نا۔ اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ جی اللہ کا احسان مانیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ نعمتیں بانٹیں، یعنی خود ہی نہیں استعمال کرنی، دوسروں کو بھی دینی ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے بچوں جانتے ہیں ان نعمتوں کا شکر ہم کیسے ادا کریں۔ جی بچوں، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے، ہم ہیں تو مسلمان، لیکن کیا شعوری ایمان ہے؟ پکا ایمان ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پکا پختہ یقین ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے ہمیں بنایا، ہمارے بزرگوں کو بنایا، یہ ساری نعمتیں، کوئی بھی نعمت آپ دیکھ لیں، سب اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کا طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ لہٰذا دین کا علم سیکھنا فرض ہے، اس کی پوچھ ہوگی، اور جب ہم سیکھیں گے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم عبادت بھی کرنا سیکھ جائیں گے، اللہ کا صحیح طرح سے شکر ادا کر سکیں گے۔ جی بچوں، ہم نے قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ ہمارے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو وہ نیکیاں کریں گے تو ہمیں بھی اجر ملے گا نا انشاءاللہ۔ بچوں، اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے الذی، وہ ذات یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، جعل جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، کیا بنایا زمین کو؟ فراشن، فرش کی طرح، والسماء اور آسمان بنایا، بناء وہ چھت ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ یعنی اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا تو ہمارے رہنے کے لیے بہت ہی زبردست بندوبست بھی کر دیا۔ بچوں، زمین کو کتنا پلین ہموار بنایا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے
یہ زمین ہوا میں گھوم رہی ہے، خلا میں. کتنی حیرت کی بات ہے نا. اس پر موجیں مارتے سمندر ہیں، دریا ہیں، آبشاریں ہیں، نہریں ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، صحرا ہیں، جنگلات ہیں، اور طرح طرح کے جاندار ہیں، اور ہم بھی ہیں انسان. لیکن کچھ بھی خلا میں نیچے نہیں گرتا. کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی قدرت کی. کوئی گول بال ہو اور ہوا میں لٹک رہی ہو، اس پہ ہم کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ گر جائے گی نا. لیکن اللہ نے کیسی زمین بنائی نا. اور بچوں، زمین زلزلے بھی نہیں آتے ہر وقت، ڈگمگاتی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو کہا جاتا ہے ہل رہی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونچے اونچے پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے، یعنی پہاڑ بنا دیے، تو زمین بالکل ہلنا بند ہو گئی. الحمدللہ. اور بچوں، ہماری ضرورت کی ہر چیز یا تو آسمان پر ہے، ہواؤں میں ہے، زمین پر ہے، اور زمین کے نیچے دفن ہے. کیا کیا دفن ہے؟ بالکل صحیح، گیس، کوئلہ، تیل، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، اور بہت سارے معدنیات، لوہا، پیتل، تانبا، جو بھی آپ نام لے سکتے ہیں. سب کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین کے نیچے سے. بالکل. پھر آیت میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے. اس میں روشن سورج، چاند اور ستارے بھی ہیں. لیکن بچوں، یہ بھی نیچے نہیں گرتے. کہا جا رہا ہے نا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. پھر اللہ نے کیا کیا؟ جی، آسمان سے پانی اتارا. بتائیے آپ کو کیسے پانی اترتا ہے؟ جی، سمندروں سے بخارات بن کر اوپر جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، اور پھر وہ برستے ہیں، اور بارش نیچے زمین پر آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے. اور اس پانی سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل اگتے ہیں. اور یہ پھل کیا ہیں؟ بچے، پھل میں ہر چیز آتی ہے. پھل بھی، سبزیاں بھی، اور جو بھی اناج ہوتا ہے نا، گندم یا جو بھی آپ لے لیں، دالیں، یہ وہ سب کچھ جو بھی چیز اگتی ہے نا، وہ سب ثمرات ہے. اور یہ کیا ہے ثمرات؟ رزق لکم، رزق ہے ہمارے لیے، کھاتے ہیں ہم اس سے. ترجمہ ہے، اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی برسایا. پھر اس پانی سے طرح طرح کے ثمرات یعنی پیداوار نکالی. کیوں؟ ہمارے لیے بطور رزق. جی بچوں، یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں نا، بلکہ آسمان سے جو پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور بچوں، یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اور احسان کون کب کرتا ہے کس پہ؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. کیا آپ بھی کرتے ہیں؟ آپ سے اللہ کو کتنی محبت ہے؟ جی بچوں، اتنی ہی ہے جتنی آپ اللہ سے کرتے ہیں. اب اگر آپ نہیں کرتے تو پھر سمجھ جائیں، سمجھ گئے ہوں گے. جی بچوں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کا پانی اتارا، اور اس سے ہمارے لیے ظاہر ہے بہت ساری نباتات بھی اگائیں، اور پانی کو جانور بھی پیتے ہیں، ہم بھی، اور پودے بھی پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اگر بارش نہ ہوتی تو کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا. زمین اور آسمان کا بنانا، پھر آسمان سے بارش کا برسانا، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین سے طرح طرح کے پھل، سبزیاں، اناج، رنگ برنگے پھول اگانا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے. اور اللہ نے یہ کام اکیلے کیا ہے، کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا. یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں نا، کائنات کے یہ سارے نظام چلانے والے، یہ اللہ کا کمال ہے، اور اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ مدد کے لیے نہیں بلایا تھا. بچوں، اب ہمارا کیا فرض ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے نا، تو عبادت بھی ہم نے صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے.
اللہ نے بھی کسی کو شریک نہیں کیا تھا نا ہمارے لیے جو نعمتیں بنائی یا ہمیں بنایا، تو ہمیں عبادت میں کیوں کسی کو شریک کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے تو آگے کہا جا رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک ہوتا ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کر لی، ساتھ میں کسی اور کی بھی کر لی، کسی قبر پہ جا کے سجدے بھی کر آئے، اس سے بھی وہ چیزیں مانگ لیں جو صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اولاد مانگ لی، کوئی صحت مانگ لی، کوئی شفا مانگ لی، کوئی روزگار مانگ لیا، یہ تو منع ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ میں نے سب کچھ اکیلے بنایا، کسی کو شریک نہیں کیا اپنے ساتھ، تو تم کیوں میری عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہو؟ یعنی تم جانتے ہو کہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی صرف میں نے بنائی ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف میری کرو، قبر والوں سے اور مردوں سے کچھ بھی نہ مانگو، نہ وہاں سجدہ کرو، نہ ان کی عبادت کرو، نہ پیروں فقیروں سے مانگو۔ جیسے مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے بت بھی بنا لیے تھے، لہٰذا وہ ان بتوں سے کیا مانگتے تھے؟ کبھی اولاد، کبھی کاروبار، کبھی مال، یہ سب تو منع ہے نا، یہ شرک ہوتا ہے۔ آئیے بچوں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کن سے کچھ مانگنا چاہیے۔ جی نیک لوگوں سے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا نیک لوگوں کو کہ آپ ہمیں اولاد دے دیں، آپ ہمیں مال دے دیں، آپ ہمیں نوکری دے دیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرے پیارے پیارے ناموں سے مجھے پکارو، یا حیو یا قیوم کہہ لیں، یا رحمان یا رحیم، کچھ بھی اللہ کا پیارا سا نام لے کے دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور کوئی نیک کام کر کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ نے غار والوں کا قصہ تو پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی سنائی تھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یہ نیکی کی تھی، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا مان لے، قبول کر لے۔ یا آپ قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ کی امی کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ ان کو دبا دیں، ان کی خدمت کریں، اس کے بعد دعا مانگیں، قبول ہوگی دعا انشاءاللہ۔ لیکن بچوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی قبر والے سے یا زندہ پیر سے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہمیں دیں، اور کیا دیں؟ وہ چیزیں جو صرف اللہ دیتا ہے۔ ہاں پانی تو مانگا جا سکتا ہے، دنیا کی چیزیں تو مانگ سکتے ہیں، لیکن صحت دینا، اولاد دینا، مال دینا، یہ سب صرف اللہ کا کام ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچائے۔ جی بچوں اپنا بہت خیال رکھنا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔